अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे और आप रमज़ान के रोज़े अल्लाह के फ़ज़ल से खैर व आफ़ियत से रख रहे होंगे और खूब नेकियां कमा रहे होंगे। आज हम 8वां सुपारे का जो है वो आगाज़ करते हैं। तो 8वां सुपारा शुरू करने से पहले हम 7वें सुपारे के अहम निकात का जायज़ा ले लेते हैं कि कल के सुपारे में यानी 7वें सुपारे में हमने क्या सीखा। यानी 7वें सुपारे में हमने क्या सीखा था कि कसम तोड़ने पर कफ़ारा होना चाहिए और गुनाह जो हैं वो नेमतों के ज़वाल का सबब बनते हैं। जैसे कि बनी इसराइल पर जो है वो क्या हुआ था कि उन पर ज़मीन जो है वो हराम कर दी गई थी 40 दिन के लिए। तो इंसान को जो है वो क्या करते रहना चाहिए, अपने पाक अमाल की तरफ मुतवज्जो होने चाहिए, क्योंकि पकीज़ा कलाम जो है वो क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। और सब्र और नरमी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हमें कोई दीन की बात या कुरान की बात नहीं समझ आ रही तो हम क्या करें, अपने गुनाह को टटोलें कि कहीं हम कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमें कुरान की बात नहीं समझ आ रही। तो फिर इंसान को हज के बराबर सवाब मिलता है अगर वो दीन की मजलिस में जाए। अब हम 8वें सुपारे का आगाज़ करते हैं। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलकिन्ना अक्सरहुम यजहलून। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हमने इनकी आँखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे। इल्ला ये कि मशीयत अलैहि यही हो कि ये ईमान लाएं, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। यानी इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि अगर इनसे फरिश्ते भी कलाम करते या मुर्दे भी कलाम कर देते तो ये ईमान लाने वाले ना थे। इनमें से अक्सर किसकी बातें करते हैं? यहाँ पे जहालत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी जहालत की बातें करते हैं। जहालत हदायत के रास्ते में क्या करती है, रुकावट पैदा करती है। यानी इल्म आने के बाद अगर इंसान हवाइशात की पैरवी करता है तो वो उसके हदायत के लिए रुकावट बन जाती है। और हकीकत को इंसान को जो है वो जानना चाहिए। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगली आयत में क्या फरमाया कि हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया, जो एक दूसरे पर खुशान बातें धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते रहते हैं। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करे तो वो कभी ना करते। यानी शयातीन जिन और इंसान, शैतान जो हैं वो जिन्नों और इंसानों में भी होते हैं। इंसान के जो शयातीन होते हैं वो ज़्यादा जो सख्त होते हैं, यानी वो दीन से इंसान को दूर करते हैं। जैसे कि अबू जहल आखिरी वक्त में दीन हक कबूल करने नहीं दिया तो आखिरत को जो है वो इंसान भूल जाता है और दुनिया की बातों में जो है वो गिर जाता है। तो आखिरत पर ईमान नहीं लाते तो इनके दिल किस तरफ माइल होते हैं? हवाइशात की तरफ माइल होते हैं। यानी ईमान जो है वो कमज़ोर जो है वो होता है। तो इसका ज़रिया क्या है कि इंसान के इर्द गिर्द का माहौल और उसकी सोहबत जो है वो कमज़ोर है और हदायत का रास्ता जो है वो फिर क्या होता है, मदम हो जाता है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने तफसील से जिन लोगों ने ईमान नहीं लाना उनके बारे में बता दिया है कि इनके सामने चाहे मुर्दे आ जाएं, चाहे फरिश्ते आ जाएं, लेकिन ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। और ईमान ना लाने की वजह क्या है? इनकी हवाइश नफ्स और दुनिया परस्ती कि वो दुनिया को चाहते हैं, अपनी हवाइश को चाहते हैं, जो इनकी हदायत के रास्ते में जो है वो रुकावट बनती है। फिर जब ये हाल है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं?
حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں۔ یعنی انسان کو ہدایت کس سے ملے گی؟ اسی کتاب سے جو ہے وہ ملے گی جو قرآن میں ہے۔ تو زمین میں بسنے والے لوگوں کے کہنوں پر اگر انسان جو ہے وہ چلتا ہے تو یعنی اگر وہ بولے کہ بہت سارے لوگ یعنی میجورٹی ہے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ فالو کرتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اسلام میں اس طرز عمل کو اپنایا، تو یہ انسان کی دلیل نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے۔ تو کیا حجت ہے کہ ہم حق کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ پڑھیں، اس کی پوری تفسیر کے ساتھ۔ یہ کتاب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور یہ رب کی طرف سے حق ہے، اور ہدایت اسی کتاب سے انسان کو جو ہے وہ ملے گی۔ حقیقت کا علم اللہ کے پاس ہے اور ہم نے قرآن اور سنت کو تھامنا ہے، کیونکہ اللہ نے ان آیتوں میں کیا فرمایا کہ ہدایت تمہیں کہاں سے ملے گی؟ اسی کتاب سے ملے گی، لوگوں کی بھیڑ سے نہیں ملے گی، اپنے باپ دادا کی تقلید سے نہیں ملے گی۔ ہدایت کا معیار کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، اور واپسی ہماری کیا ہے؟ اسی کی طرف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضرار کے سوا تمہاری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور اس کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا یہ حال ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ذبح کے احکام جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ذبح کے اثرات جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں اور مردہ جانور کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نام پر تم ذبح جانور کو جو ہے وہ کھاؤ۔ پھر کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، یعنی انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ تو جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اسے مت کھاؤ، یعنی جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا تو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ اور شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ طاقت اور غذائیت انسان کو نہیں ملتی جس نام پر اللہ کا نام جو ہے وہ جس کھانے پر لیا گیا ہو۔ تو انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لا علم ہوتا ہے، جس کے پاس نہ دین ہوتا ہے نہ آخرت ہوتی ہے، تو ایسے انسان کو جاہل کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ کیا دیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت پیاری مثال دے رہے ہیں کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، یعنی جو پہلے اسلام سے بالکل کیا تھا؟ لاپرواہ تھا، لا علم تھا، پھر اسے زندگی بخشی یعنی ایمان کی زندگی بخشی، اور اس کو وہ روشنی بخشی یعنی قرآن کی روشنی بخشی، جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ تو کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح سے ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھسلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کی جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی تاریکیوں کے اندھیروں کا سے کیا مراد ہے؟ ناسمجھی کے اندھیرے، یعنی ایمان کے بغیر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے تو اس پر وہ فخر کرتا ہے، لیکن وہ اصل میں اس کو کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ اندھیرے کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے۔ پھر کیا بتایا کہ ہم نے ہر بستی میں بڑے مجرموں کو جو ہے وہ لگا دیا تاکہ وہ اپنے مکر و فریب کا جال جو ہے وہ پھنسائیں۔ اور اسی طرح نبوت جو رسولوں کو دی گئی ہے تو یہ ایک نشانی ہے۔
تو مکاریوں کی پیدائش سے جو ہے وہ ہر انسان کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تو ہدایت کے لیے اللہ ہمارا سینہ کھول دے، یعنی ہدایت پر سننے کے باوجود اگر انسان عمل نہیں کرتا تو پھر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ یعنی آتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کا جو ہے وہ ایک کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ انسان کو جس نے نہیں ماننا تو وہ طرح طرح کی دلیلیں نکالے گا کہ جو چیزیں رسولوں کو دی ہیں وہ ہمیں بھی دیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اپنا پیغمبری کا کام جو ہے وہ کس سے لینا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، آگے جا کے بھی آپ سورۃ النشرہ میں پڑھیں گے علم نشرح لک صدرک، کہ تیرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ تو یہاں پر خاص طور پر سینے کا جو ہے وہ ذکر ہے، یعنی دل کا، کہ قرآن جو ہے وہ کس پر اترا ہے، دل پر اترا ہے۔ انسان خوشی سے سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جو گمراہ انسان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے گمراہی کی مثال بھی دی کہ جیسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ایسا بنجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ یعنی جو گمراہ لوگ ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، سینے میں گھٹن ہوتی ہے، اور جو اسلام کی طرف آتا ہے ان کا سینہ کھلتا ہے۔ یعنی ہر چیز کیا ہے، اپوزٹ ہے۔ جیسے انسان جس طرح سے چڑھائی پر جاتا ہے تو اس کو سانس نہیں آتی، اسی طرح سے جب جس انسان کو تیرنا نہیں آتا تو اس کو سانس نہیں آتی۔ تو یہ سب دونوں چیزیں کتنی مشکل ہیں، کتنی جو ہے وہ مختلف ہے۔ ہدایت کی طرف آنا اور اس کی طرف چلنا مشکل ہوتا ہے، دین کی بات اچھی نہیں لگتی۔ جس انسان کے سینے میں گھٹن ہوتی ہے اس کو خیر اور بلائی کی باتیں مشکل لگتی ہیں، اس کو اس پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کثرت سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کیا پیدا کرے، یعنی یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اگر ہدایت ہمارے سینے میں جذب ہو جائے تو پھر انسان کے اندر عمل کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور دین کی طرف آنا جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے، جس کے اندر سینس ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر حکمت بھی آنے لگتی ہے۔ لیکن جو منافقت ہوتی ہے، یعنی جو منافق انسان ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ نہیں آتی۔ یعنی نصیحت قبول کرنے والے کے لیے آیت کو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، اور تیری لکیریں کیا ہیں، شیطان کا راستہ ہے۔ تو مجھے یعنی ایک ان کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے صحابہ کو کس طرح سے قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے سیدھے راستے کا ڈائیگرام بنائیں اور ٹیڑھی لکیریں جو ہیں وہ بنائیں، تاکہ بچوں کو جنت کے راستے کی طرف رہنمائی جو ہے وہ ان کو بچپن سے ہی مل جائے۔ تو مجھے قرآن و سنت کے راستے پر جو ہے وہ چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ کون سا گھر ہے، سلامتی کا گھر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت دارالسلام ہے، جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، انسان صحت مند رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور مرض کی شدت سے انسان دنیا سے جو ہے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، چاہے اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت موجود ہو۔
یعنی ایک مشہور قول بھی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ تو موت کا خوف جو ہے وہ انسان چاہے صحت مند بھی ہو تو کبھی اس کی زندگی سے نہیں نکلتا۔ تو نہ موت ہے جنت میں، نہ بڑھاپا ہے، بلکہ آرام ہی آرام ہوگا۔ یعنی آپ اس دنیا میں جتنی محنت کرنا چاہتے ہیں کل آپ کو آرام ہی آرام ملے گا، لیکن جو لوگ بچپن سے ہی محنت کے عادی ہوتے ہیں تو ان کا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے۔ جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے تو کیسے ان کے چہرے بھی ایسے ہی جنتیوں والوں کے روشن ہوں گے۔ اور جنت کا ذکر ہے، اس وجہ سے میں جنت کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی ہوں کہ جنت میں نہ انسان کو پہانا آئے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ پسینہ کا اخراج ہوگا، نہ ہی وہ ان کو کسی چیز کی اسمیل آئے گی، یعنی صرف ایک ڈکار کے ساتھ انسان کا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا۔ اور اوپر والے نیچے والے درجے میں جو ہے وہ آئیں گے ملنے کے لیے، یعنی جو ڈیزرو کرتا ہے جنت کو تو وہی جنت کے اوپر والے درجے کو دیکھے گا۔ اگر اس کے نیچے والے درجے میں اس کے بہن بھائی رہتے ہیں تو وہ اپنے اوپر والے فار ایگزامپل بہن بھائیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ اوپر والا اس کے لیے نیچے آئے گا اس سے ملنے کے لیے۔ یعنی یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں جتنا ڈیزرو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی درجہ جو ہے وہ دیں گے۔ اب اگلی آیتوں میں آتا ہے کہ انسانوں میں سے جنوں کے دوست جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی دنیا میں انسان اور شیطان مل کر برا کام کرتے ہیں تو ان کا انجام بھی ایک جیسا ہوگا۔ شر سے ابارتا ہے خیر اور انسان کو خیر سے دور کرتا ہے۔ جو ظالم کی پہچان ہے کہ وہ انسان کو شر کی طرف راغب کرتا ہے اور خیر کی طرف سے جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ یہ ظالم کی پہچان ہے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں انسان کو مبتلا جو ہے وہ کرتا ہے، اور ظالم ایک دوسرے کا ساتھی بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ظالم کو دوست نہ بناؤ، یہ سزا کی قسم ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور آیات بیان کی تھی، اور جنوں انس اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، یعنی جنت کے 100 درجے ہیں۔ تو قرآن کی جتنی آیتیں انسان حفظ کرے گا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجے میں اپنا بلند حصہ پاتا جا، یعنی عمل کی وجہ سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے، زکوٰۃ دے، اور نماز جو ہے وہ اپنے عمل کی طرف انسان جو ہے وہ دیکھے، کیونکہ نماز میں انسان کی ساری سوچیں نماز میں آ کر جمع ہو جاتی ہیں، کہ ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز انسان کی زندگی کی کیا ہے، عکاسی کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس ٹائم کس مقام پر کھڑا ہے۔ آگے پیچھے ہمیں کوئی سوچ نہیں ہمارے ذہن میں آتی، لیکن جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مختلف سوچیں ہمارے دماغ میں آتی رہتی ہیں کہ میں نے اب یہ والا کام کرنا ہے، میں نے اب یہ والا کھانا پکاؤں گی، تو میں اب اس ماسی سے کل یہ والا کام کراؤں گی۔ تو ہمیں اپنے زیادہ یہ سب شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں، اور انسان کی اپنی زندگی کے جو ڈیلی روٹین کے عمل جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے ہی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے بارے میں آتے کہ اللہ جو ہے یعنی تمہارا رب جو ہے وہ بے نیاز بھی ہے اور رحم والا بھی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی اگر 60 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کو ایک بونس مل جاتا ہے کہ اب تو تمہاری زندگی کی حجت بھی پوری ہو گئی ہے، سب پکڑے جاؤ گے قیامت والے دن۔ اسی طرح سے مویشی کا ذکر ہے جو غلط عقائد اختیار کر رکھے ہیں، پھر اللہ کے سوا دوسروں کا حصہ مقرر کر دیتے ہیں۔ بتوں کا ہوتا تھا وہ اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہوتا تھا، یعنی بتوں کے حصے میں کمی ہوتی تھی تو اس کو پورا کرتے تھے مگر اللہ کے حصے کو نہیں کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے شرک کی حقیقت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان آیتوں میں اگلی آیتوں میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔
تو جھوٹی باتیں گھڑ کے کس کے ساتھ منسوب کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے، یعنی گمان کے مطابق حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں انہوں نے لے لیا تھا، اور ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ مردوں پر حلال ہے یہ جانور کا بچہ، اور عورت وہ نہیں کھا سکتی، تو یہ لا علمی سے وہ اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ تو بڑے گناہوں سے کیا ہوتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور رزق کو اپنی مرضی سے انہوں نے حلال حرام کر دیا تھا۔ بچے تو امانت ہیں ہمارے پاس، تو اپنے من گھڑت روایت جو دین میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی بدعت بعد کی جنریشن نے جو ہے وہ شامل کی تھی، کیونکہ اللہ نے دین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل کر دیا۔ اس کے بعد دین میں جو بھی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اور بدعت سے کیا ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان کہ انسان کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، اور کیونکہ بدعت کو انسان ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ 10واں کرنا، 40واں کرنا، اور کوئی بھی ایسی رسم جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا طریقہ، اور لیکن انسان اس کو کرنے لگ جائے اور اسی حالت میں وہ مر جائے، تو یہ انسان کو جہنم کے گڑھے کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں پر جو ہے وہ خرچ کرو، اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ مثلاً اگر انسان جو ہے وہ اپنے ہی ذات کے اوپر اپنے پیسے جو ہے وہ لگائے، یعنی قیمتی لباس جو ہے وہ پہنے، اپنے اوپر مال ڈال لے، تو یہ سب اسراف کی قسم ہے۔ دنیا کے کاموں میں جتنا کھلا خرچ کریں گے تو فضول خرچی انسان کو وہ نظر نہیں آتی، اور انسان ناپسندیدہ کاموں پر جو خرچ کرتا ہے تو اس کو اسراف کہتے ہیں، یعنی کھانے پینے میں اسراف کرتا ہے تو عقل اور بدن کے لیے انسان کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے۔ تو ہم جب کھانے میں اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم زیادہ لے لیں تو وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں، پھر کپڑے اگر ہم زیادہ لے لیں تو وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، ایکسپائر کھانوں کو، یا پھر جو بھی ایکسٹرا چیز جو ہم نے لالچ میں آ کے لے لی، یہ سب اسراف کی قسم ہے۔ تو حد سے گزرنے والے جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرید رہے ہیں، یعنی یہاں پر میں آپ کو اسراف کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں فضول خرچی کس کس طرح سے کرتے ہیں، کہ اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے ہم اسراف کرتے ہیں، کہ ہمیں جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ چلنا ہے تو ہم برانڈڈ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ اسراف سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ اسی طرح سے جنت الفردوس کی دعا جو ہے وہ مانگے، جب بھی دعا مانگے تو کس کی دعا مانگے؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ لوگوں کو علم کے بغیر جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں لوگ، تو جتنا پتہ ہے صرف اتنا بتائیں لوگوں کو، کیونکہ بغیر علم کے لوگوں کو بتانا جو ہے وہ کیا ہے، یعنی ظالم کو سیدھے راستے سے روک دینا، کیونکہ ظالموں کو سیدھی راہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا۔ تو اہل عرب کے دلائل جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں کہ خود حلال حرام بنا رکھا تھا انہوں نے، اور اس کو وہ دین کا حصہ قرار دیتے تھے۔ حلال حرام کے بارے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اسی طرح سے مجرموں کو ان کے عذاب نے جو ہے وہ ٹالا نہیں جائے گا۔ اس کا ذکر ہے کہ جب اللہ چاہے نماز پڑھیں گے، جس کا ارادہ کھوٹا ہوتا ہے تو وہ کیسے ہدایت پر آتا ہے، یعنی وہ مختلف بہانے تراشتا ہے کہ ہاں ابھی میرے لیے ہدایت جو ہے وہ نہیں آئی، ابھی بہت عمر پڑی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ سب دلائل جو ہیں وہ انسان کے کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی رائے جو ہے وہ دے رکھی ہے، یعنی عقل، تو وہ اپنے لیے صحیح راستہ جو ہے وہ اختیار کرے، اور اس کے بعد قرآن پڑھ کر سنانے کا جو ہے وہ حکم ہے،
کیونکہ پڑھ کر بات جو ہے وہ انسان کو زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف قرآن کا ناظرہ پڑھ لیا تو آپ نے قرآن کا حق ادا کر لیا۔ آپ اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کام کرتے ہوئے اس کو سنتے جائیں اور اپنا کام کرتے جائیں، کیونکہ سننے سے بات دل پر جا کر اثر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے کچھ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی کوئی آیت کو جو ہے وہ سمجھ لیں، اور پھر اسی طرح اپنے لیے کوئی عمل کا اصول بنائیں، تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی قرآن کے ساتھ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی قسمیں جو ہے وہ بتائی ہیں کہ شرک جو ہے وہ حرام ہے، اور والدین سے جو ہے وہ بدسلوکی نہ کرو، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، فحش باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی یہ گناہ جو ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور قصاص حق کے ساتھ ہے۔ وصیت ہوتی ہے تاکیدی حکم، یعنی جس کو لازمی طور پہ انسان نے جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی عقل کی بنا پر نہیں، بلکہ یعنی ان آیتوں میں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی عقل کی بنا پر، اپنی آزادی رائے کی بنا پر کسی بھی چیز کو حلال حرام نہ ٹھہرائے، بلکہ اس کی دلیل کے لیے قرآن و سنت ضروری ہے۔ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا تو وہی حرام ہے۔ اسی طرح سے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور تاکہ وہ عقل کی پختگی پر جہاں تک نہ پہنچ جائے۔ ناپ تول میں پورا کرو، جب کہو انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کہو۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے تھے، تو یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی سیدھے راستے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پوائنٹس بتائے ہیں؟ ٹوٹل 9 پوائنٹس بتائے ہیں۔ تو ان پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ عمل کر کے وہ سیدھی راہ پر جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ تم برے انجام سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی ہے، اس کا ذکر ہے کہ وہ ہدایت و رحمت تھی، اور اپنے رب سے ملاقات پر وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ کی رحمت اللہ سے ڈرنے والوں پر ہوتی ہے۔ خیر کی چیز سے انسان محروم نہیں ہوتا۔ قرآن کی بدولت کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، انسان کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، علمی مجالس ہوتی ہے۔ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے جو ہیں وہ انسان کو اپنی زندگی میں گھر میں جاری رکھنے چاہیے، کیونکہ کتاب جو ہے وہ صرف یہود اور نصارہ پر جو ہے وہ نہیں اتری تھی، بلکہ ہم پر بھی جو ہے وہ اتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ فرشتوں کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ تجھے مانتے کیوں نہیں؟ موت کی آمد سے پہلے نیک عمل کیوں نہیں کرتے؟ حج کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ یعنی افضل صدقہ کیا ہے کہ انسان صحت مند کی حالت میں صدقہ جو ہے وہ کرے، یعنی اتنی دیر نہ لگاؤ کہ تمہاری جان حلق تک آ جائے۔ تو ایمان لانے کے بعد نیکی کا ہر عمل انسان کو اچھے مرحلے تک پہنچاتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل کیا ہے؟ حج کریں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ حج کریں۔ پھر دوسرا نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دیں۔ کچھ لوگ بالکل ہی نکمے ہوتے ہیں جو نہ دین کے ہوتے ہیں نہ دنیا میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ حقیر نہ سمجھیں۔ تو کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرتے چلے جائیں، مظلوم کی مدد کریں، اس کا ذکر ہے۔ ایسے شخص لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ جنت میں داخل کیا کریں گے؟ جو غریب لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہم سے 70 سال پہلے جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ تو انسان کو جو ہے وہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو ہم پر کوئی بھی تنقید جو ہے وہ کرے تو ہم ان سے بے نیاز ہو جائیں، اور ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم اللہ کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہے، یعنی اس بات کی فکر جو ہے وہ کریں۔ تو گروہ بندی سے بیزار رہیں، اس کا ذکر ہے۔ جو کوئی اللہ کے ہاں نیکی لے کر آئے گا تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا اجر ہے۔ تو اللہ کے بندوں پر احسان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر یہ احسان اتارا ہے کہ وہ گناہ کا بدلہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر کر نہ سکے تو بھی اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور وہ نیکیاں اس کے پہاڑوں کے برابر پہنچ جاتی ہیں۔ تو سیدھی راہ کون سا ہے؟ مستقیم دین کون سا ہے؟ ابراہیم کا، ملت ابراہیم کا، کیونکہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔
تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ میری نماز، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہو؟ رب العالمین کے لیے ہو۔ ہمیں نیک عمال کے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ میری زندگی میں نیک عمل میرے ساتھ رہیں، اور برے کاموں کا بوجھ جو ہے وہ اس کا ذکر ہے کہ جو انسان جو برے کام کرتا ہے وہ ایک قیامت والے دن بوجھ کی شکل میں آئیں گے اور اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں نائب بنایا، تو اس میں تمہاری کیا ہے؟ آزمائش ہے کہ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب سزا کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی رحم کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ صرف سزا دینے پہ نہیں قادر بلکہ وہ ساتھ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی انسان کے لیے ایک توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ وہ توبہ کا دامن جو ہے وہ مرتے دم تک اپنی زندگی سے نہ چھوڑے۔ اب سورۃ الاعراف کا آغاز کرتے ہیں کہ سورۃ الاعراف مکی ہے اور یہ کتاب آپ کی طرف نازل ہوئی تھی کہ آپ اپنے سینے میں گھٹن محسوس نہ کریں۔ مومن کیوں سنتا ہے اور یاد دہانی کرتا ہے؟ یعنی الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے، پس اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو اس کے اتارنے کی غرض سے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان والے لوگوں کو نصیحت ہو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور تم اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہیں تھی کہ واقعی ہم ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بستیاں کب ہلاک کی؟ جب وہ سو رہے تھے، یعنی جب انسان بالکل کیا تھا؟ بے نیاز تھا، بالکل غفلت میں تھا۔ اور اللہ سے عافیت کی دعا جو ہے وہ مانگتے رہنے چاہیے کہ غفلت کے وقت اس وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ عذاب کے وقت پکارا انہوں نے کیا کہ ہم ہی ظالم تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ باز پرس کریں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ نگران ہے۔ یعنی آگے اگلی آیتوں میں کیا آتا ہے کہ پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے تھے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود اپنے پورے علم کے ساتھ ساری سرگشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے یعنی جن کے نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی جن کے نیکیاں کم ہوں گی وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہمارے نامہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے تو اعمال جو ہیں وہ شکل اختیار کر لیں گے۔ یعنی میزان جو ہے جس کا ذکر آتا ہے حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی وہ اتنا بڑا ہے کہ آسمان اور زمین بھی رکھے جائیں تو وہ بھی ہلکے ہیں۔ تو ہمارے پلڑے جو ہیں وہ نیکیوں کے وہ کتنے ہوں گے بھاری، اور ہلکے پلڑے ہوئے یعنی کم نیکی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ انسان خسارے میں جائے گا۔ تو انسان اپنی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یعنی آگے کیا آتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، ہم تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے زمین میں رہنے کے تمام ماحول اور تمام اختیارات کے ساتھ انسان کو زمین میں بسایا، لیکن انسان کا کیا رویہ ہے کہ وہ کم ہی شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیقی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکل دی اور کہا کہ آدم کو جو ہے وہ سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تم نے اسے آگ سے، یعنی مجھے جو ہے شیطان نے کہا کہ آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، یعنی اس نے تکبر کیا۔ تو تکبر کرنے والے جو ہیں وہ بڑے نہیں بن جاتے۔ پھر شیطان کا یعنی پورے انسان کی تخلیق کا اور اس واقعے کا ذکر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کے ہونے کے وقت پیش آیا، کہ شیطان کو جو ہے وہ روز محشر تک، قیامت تک کے لیے زندگی جو ہے وہ مل گئی، یعنی مہلت مل گئی، اور لیکن جو گناہ گار جو ہے وہ توبہ کریں گے۔ تو ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، سیدھی راہ پر میں بیٹھوں گا اور اسلام کے ہر راستے پر جو ہے وہ بیٹھوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں۔ لیکن وہ دو راستے بھول گیا، ایک اوپر کا اور نیچے کا۔ اوپر کا راستہ کیا ہے؟ انسان کی دعا، اور نیچے کا راستہ سجدہ، یعنی اگر انسان سجدہ کرتا رہے اپنے رب کے آگے اور دعا کرتا رہے تو وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آئے گا۔ تو سارے غموں کی جو بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان نے کہا ہے کہ تو اکثر ان میں سے لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی یہ خود شیطان کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو غموں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ جو ملتا ہے انسان اس پر کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو جو نہیں ملا اس کو تو دیکھے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر ناشکرا پن پیدا کرتا ہے، اور انسان سب سے بڑھ کر جو شیطان ہے وہ انسان کے پیچھے موت تک جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو توبہ کرتے رہیں، پہلا کلمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے، آمین۔ پھر شیطان کا واقعے کا تفصیلاً ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت میں رکھا، یعنی آپ اس کو ایک کہانی کی صورت میں بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنا سکتے ہیں، اور اس میں مختلف عمل کے اصول نکال سکتے ہیں، کہ جیسے کہ شیطان نے کہا کہ تم اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، اور پھر اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو اس طرح ہم بچوں کو بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ اب آپ نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، یا آپ نے ہر وقت شکر گزار رہنا ہے، کیونکہ شکر گزاری کی ایک ایسی کیفیت ہے جس سے انسان کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کے واقعے کا تفصیلاً ذکر ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، شرم گاہیں جو ہے وہ ان کی کھل گئی جب انہوں نے شیطان کے باتوں میں آ گیا۔ تو لباس جو ہے وہ انسان کے قابل شرم حصوں کو جو ہے وہ چھپاتا ہے، اور شیطان نے کیا ورگلایا کہ تم میں تمہارے رب نے یہ کھانے سے کس لیے منع کیا؟ کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ تو آج دنیا میں انسان کو جو ہے وہ شیطان نے کیا کر کے دکھایا ہے؟ اس کی برائیوں کو خوشنما بنا کر جو ہے وہ دکھایا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا کر تسلی جو ہے وہ انسان کو دلاتا ہے۔ تو عورتیں جسم میں ایسا لباس پہنیں گی قیامت کے قریب جو نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ تو پریشانی جو ہے وہ کس سے آتی ہے؟ ان کاموں کی وجہ سے آتی ہے جو انسان گناہ کے کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو ہے وہ قابلیت کا مقام کیا ہے؟ اس کے اعمال ہیں، اس کا لباس نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے کہ وہ اس کی نمائش کرتی پھرے۔ عورت تو جنت کے راستے میں جانے کی رکاوٹ بن گئی، یعنی قرآن میں واضح کر دیا گیا عورت کا لباس، کیونکہ آگے کس کا حکم ہے؟ لباس کا حکم ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ ہو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ بہترین لباس کون سا ہے؟ تقویٰ کا لباس ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ لباس کے معاملے میں بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ بہترین لباس کون سا پہنے، ایسا جس سے رب کی یاد آئے، جو تقویٰ کا لباس ہے۔ تو اسی طرح سے لباس کی جب بات آئی تو انسان کو خاص طور پر جب نماز کے لیے آنا پڑے یا عبادت کے لیے آنا پڑے تو بھی اپنے لباس کو صاف ستھرا جو ہے وہ رکھو، اور شیطانوں کو سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی شیطان نے ان کو یہ طریقہ سکھا دیا تھا اہل عرب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، کہ وہ نعوذ باللہ ننگا طواف کرتے تھے خانہ کعبہ میں، اور کیا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے تھے تو اس وجہ سے ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے کہ ان کے باپ دادا،
یعنی شیطان نے کس طرح سے ان کے عمل کو جو ہے وہ خوبصورت بنا کر پیش کر دیا۔ استغفر اللہ۔ تو انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہی درست نہیں سمجھتا رہنا چاہیے، بلکہ ایک تقویٰ کا معیار جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی انسان جو ہے وہ صاف ستھرا جو ہے وہ رہے، اور کیونکہ جب انسان صاف ستھرا رہتا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے ورشپ میں، یعنی وہ عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو محسوس کرتا ہے جب ایک انسان صاف ستھرا رہتا ہے۔ اور زینت سے مراد کیا ہے؟ اچھے کپڑے ہیں، اچھی مسواک کریں، اور کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 ایکسٹرا کپڑے بنا لیں جو خاص عبادت کے لیے ہوں، یا جمعے کے دن میں اچھے کپڑے پہنیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسان کی خود محسوس کرے گا کہ وہ اپنے اس کی عبادت میں خشوع پیدا ہوا ہے۔ تو اسی طرح پھر کیا کہا گیا ہے کہ کھانے پینے میں اسراف جو ہے وہ نہ کرو۔ یعنی ہماری جو طب ہے، یعنی ہماری سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ صاف ستھرا کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے، اور پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ایک وقت میں کھانا کھاتے تھے۔ تو کھانا حرام نہیں، لیکن اعتدال کا حکم ہے، کیونکہ قیامت کے دن خالصتاً یہ ساری نعمتیں کن کے لیے ہوں گی؟ ان جنتی لوگوں کے لیے ہوں گی۔ تو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، یعنی زنا کے کام، یعنی اب جو چیزیں حرام ہیں ان کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے کہ حرام کے کام کون سے ہیں۔ یعنی زنا کے کام کرنا، فحاشی کے کام کرنا، کسی پہ ناحق زیادتی کرنا، شریک بنانا، پھر ایسی باتیں کسی پہ لگانا جس کا علم تمہیں نہیں۔ تو اسی طرح سے فحاشی کے خیالات ذہن میں آنا، یا زبان سے بولنا، تکبر کرنا، خود پسندی کرنا، فضول باتیں کرنا، یہ سب فحاشی میں آتی ہے۔ فحاشی میں صرف یہ نہیں آتا کہ ناچ گانے یا ڈانس وغیرہ یا پھر دوسری چیزیں، اس میں فضول باتیں بھی آتی ہیں، خود پسندی بھی آتا ہے، تکبر بھی آتا ہے، گالی گلوچ بھی آتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے لیے موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، یعنی ہر ایک کے لیے ایک مدت جو ہے وہ مقرر ہے۔ تو جو رسول آئے اور انسان جو ہے وہ نافرمانی سے بچا رہے اور اصلاح کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی قرآن بار بار بتا رہے کہ اسے نہ خوف ہے نہ غم ہے، یعنی یہ 2 ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، خوف اور غم، جو انسان کی زندگی کو بالکل دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ پھر جو آیات کو جھٹلاتا ہے تو اس پر دوزخ کا عذاب ہے، اور پھر جو جماعتوں کے ساتھ دوزخ میں جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے قیامت والے دن۔ اس کا ذکر ہے کہ ایک جماعت پہلی جماعت پر اعتراض کرے گی کہ اس کو جو ہے وہ زیادہ عذاب دیا جائے، اس نے مجھے ورگلایا تھا، یعنی سب ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے، تو سب کو دگنا عذاب دے گا، تم دوسروں کو بھٹکانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنی۔ تو آیات کو جھٹلاتے ہیں، پھر اس پہ اکڑ جاتے ہیں جو لوگ، یعنی آیت کے ترجمے کو بھی اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو آیت کو جھٹلاتے ہیں اور پھر اس پر اکڑ جاتے ہیں نعوذ باللہ، تو ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی ان کا بچھونا اور اڑونا کیا ہو جاتا ہے؟ دوزخ ہے۔ تو اس میں انسان کو جو ہے وہ کس گھر کی فکر کرنی چاہیے؟ آخرت کے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے دل سے کدورت، نفرت وغیرہ جو ہے وہ نکال دیں۔ تو ہر حال میں کیا رہیں؟ شکر گزاریں، جس گھر میں بھی ہو، چاہے وہ جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں رہتے ہوئے غلط فہمی جو ہے وہ انسان کو ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بار بار انسان دھلائی کرتا رہے، کیونکہ اس کے بعد انسان کو پل صراط بھی جو ہے وہ عبور کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں جو ہے وہ پل بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے جنت کی راہ دکھائی، ہمارے رسول حق لے کر آئے، جنت کے وارث، نیک کمال کا بدلہ جو تم دنیا میں کرتے ہو۔ تو نیک کمال کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ اہل جنت دوزخی کو پوچھیں گے کہ اپنے رب کے وعدے جو ہیں وہ سچے پائے ہیں تو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی جہاں پر سورۃ الاعراف ہے تو اعراف والوں کا ذکر ہے کہ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے
جب عراق والے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جن کے نیکی اور برائیوں کے پلڑے جو ہیں وہ برابر ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے، جب اہل عراق والے جو لوگ ہیں جب وہ اہل جنت کو دیکھیں گے سلام کریں گے اور جنت کی امید رکھیں گے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ٹھیک ٹھیک انسان کا میزان پہ جو ہے وہ اس کے اعمال جو ہے وہ تولیں گے، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے عراق والے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، اب وہ نہ جنت میں ہیں نہ دوزخ میں ہیں، تو ان کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ یہ کیا کہیں گے، یعنی یہ اہل جنت کو سلام کریں گے اور ان سے جنت کی امید رکھتے ہوں گے، اور اب یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کا انتظار کا مرحلہ جو ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مچھر ہے، مچھر کے اوپر بھی ایک کیڑا ہوتا ہے جو جوں کے برابر ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بھی انڈے کے برابر بھی اگر کوئی بھی نیکی ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ ہماری اسی نیکی کی وجہ سے ہمارا برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ کیا ہو جائے، ہلکا ہو جائے اور ہماری نیکی کا ایک درجہ بلند ہو جائے، تو اس لیے ہر وقت ذکر کرتے رہیں، کوئی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دیتے رہیں۔ یعنی عراق والوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عراق والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ ہر وقت نیکی کی فکر کرتی رہنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی ہی نیکی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کیا تھا کہ ایک عورت تھی جس نے ایک کتے کو جو ہے وہ اپنے جوتے سے پانی جو ہے وہ پلایا تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ تو کسی بھی نیکی کو جو ہے وہ حقیر نہ سمجھے، کیونکہ قیامت کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اسی طرح سے عراق والے جہنم کو دیکھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں ظالم لوگوں میں شامل مت کر۔ تو آج دنیا میں تمہارا سٹیٹس جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، آج جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ دوزخی کیا کہیں گے کہ ہمیں پانی انڈیل دو، دو جنتیوں کو بولیں گے کہ ہمیں بھی کوئی پانی دے دو، یعنی دوزخ والے جو ہیں وہ جنت والوں سے جو ہے وہ کیا کریں گے، باتیں کریں گے، لیکن ان کو نہ پانی ملے گا نہ کھانا ملے گا، کیونکہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کیا ہوگا، ان کو کچھ بھی جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دوزخ والے بھی کس سے باتیں کریں گے، جنت والوں سے باتیں کریں گے۔ تو جہنمی جو ہیں وہ جنت والوں سے پانی مانگیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کی وجہ سے ہی ہمیں پلا دے۔ تو جب تک اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی کنواں کھدوا لے اور وہ چلتا رہے گا اور اسے چرند پرند بھی کھاتے رہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے تمہارا رب نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ساری کائنات کو وہ چلا رہا ہے۔ پھر ہمیں دعا کے آداب سکھائے گئے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، چھپ کر رو، گڑ گڑا کرو اور خوف اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارو۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا جو ہے وہ ذکر ہے، پھر اسی طرح سے قوم عاد کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے وہ یاد کرو، اور دین کے معاملات میں جو ہے ہم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں۔ یعنی دنیا کے معاملات میں تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم دادی والے کپڑے جو ہے وہ نہیں پہنیں گے، تو ہم دین کے معاملے میں فرسودہ رسمیں کیوں اپناتے ہیں، کیوں اپنے باپ دادا کی رسمیں اپناتے ہیں، تب کیوں نہیں جدید دور کے مطابق اپنے آپ کو دیکھتے۔ اسی طرح سے عذاب کی دھمکی جو ہود کی قوم پر آئی تھی اس کا ذکر ہے، پھر عاد کے بعد جو ہے وہ کیا تھا، متکبر سرداروں نے جو ہے وہ صالحہ کو جو ہے وہ جھٹلایا تھا، ان کا ذکر ہے۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے جو بستی سے نکال دیے گئے تھے، تو یہ بڑے پاک باز بنتے تھے، یعنی نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان پر کیا ہوا تھا، پتھر کی بارش ہوئی تھی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ہر قوم کا جو ہے وہ ذکر کرتے جا رہے ہیں کہ ہر قوم کے پر جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ آیا، تو وہ کیوں آیا، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اور اس پر اکڑ جانے کی وجہ سے، اور نیک لوگوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح اہل مدین کا ذکر ہے کہ وہاں پہ شعیب کو بھیجا، تو وہاں کی قوم کیا کرتی تھی، لین دن میں جو ہے وہ ڈنڈی مارتی تھی۔ تو زندگی کی ہر راہ میں راہزن بن کر نہ بیٹھ جایا کرو، یعنی یہ قوم شعیب کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو دین کی طرف آنے والے سے لوگوں کو روکو،
کرتے تھے یہ لوگ، تو فساد کا انجام کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک قوم کے بعد دوسری قوم کا ذکر کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم یہ والے کام نہ کریں، یعنی ایک فریق ایمان لاتا ہے دوسرا نہیں لاتا۔ تو اب آخری یعنی 8ویں سپارے کی آخری آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے اختتام کر لیتے ہیں کہ اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم آنکھیں کھول کر اپنی زندگی جو ہے وہ جئیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفسدوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، یعنی پیغمبروں کا ذکر ہے کہ جس تعلیم کے ساتھ وہ آئے ہیں ان پر ایمان لائیں، تو دوسرا گروہ کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں لاتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔